बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत कुछ किया है हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोकने के लिए। मुज़ाकरात के ज़रिए से भी बहलाने फुसलाने की कोशिश की, मुज़ाकरात के ज़रिए इंगेज करने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये पैगाम देने की कोशिश भी की कि कोई एहतजाज नहीं होने जा रहा। ये मैसेज जो है वो न सिर्फ अपनी इन टॉक्स की ख़बरों से दिया कि हो सकता है एहतजाज ना हो सकता है एहतजाज मुलतवी कर दिया जाए। कामरान टेसोरी ने तो कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, ये आपको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत से तरीक़ों से बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जो ख़बरें हमें इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से मिल रही हैं, उसे देख कर लगता है कि इस तरह का एहतजाज तो कभी प्लान ही नहीं किया गया। इतनी हिकमत अमली के साथ, इतनी तैयारी के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ, जो चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 2 साल में तहरीक इंसाफ ने जितने एहतजाज किए हैं, कोई भी एहतजाज इतनी प्लानिंग के साथ नहीं किया गया। इवन 25 मई का जो एहतजाज जो इमरान खान लीड कर रहे थे, वो भी इतनी हिकमत अमली के साथ नहीं किया गया था। इस मरतबा कुछ खास है, इस मरतबा कुछ खास तरीके से तैयारी की गई है, और जिस अंदाज में ये तैयारी हुई है और जो चीज़ें हैं, इसके खद्दोखाल कुछ मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या होने जा रहा है। देखिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, और जितने मेरे लोगों से राब्ते हुए खैबर पख्तूनख्वा में और इधर उधर, मैं उनसे यही पूछ रहा था कि मुख्तलिफ क्या है इन तैयारियों में। जो तैयारियां पहले होती रही हैं और जो इस मरतबा हो रही हैं, उसमें क्या मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले तो मुझे बताया गया कि इस मरतबा टारगेट मुख्तलिफ है। इस मरतबा बड़ा वाज़ेह टारगेट है कि जाना है, बैठना है और इमरान खान की रिहाई के बगैर नहीं उठना है। अब ये जो देखिए, दो चीज़ें हैं ना, एक तो मैंडेट की वापसी है, 26वीं आईनी तरमीम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सब से बढ़कर एक ही नुकता तहरीक इंसाफ का इस वक्त बन गया है, और वो है इमरान खान की रिहाई। कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। और इस सिलसिले में आप देखिए कि ये जो यानी बिल्कुल निचली सतह पर जाकर इस मरतबा तैयारी की गई है। यूसीज लेवल पर जाकर कमेटियां बनी हैं, हिकमत अमली तैयार हुई है, और यूसीज लेवल पर जाकर जिम्मेदारियां लगी हैं, और हर शख्स को इंगेज करने की कोशिश की गई है। सिर्फ कारकुनों को ही नहीं, आवाम को साथ में लाकर लाने की कोशिश है कि आवाम को भी इंगेज किया जाए, उनको साथ में लाया जाए। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। जितनी माइन्यूटली, जितना बारीक बीनी के साथ, जितना ग्रास रूट लेवल पर जाकर तैयारी हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरा यह है कि ज़ाहिर चैलेंजेस हैं तहरीक इंसाफ के लिए। एक चैलेंज मसलन ये है कि जब आप निकलेंगे, कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं होता, राब्ते कट जाते हैं, इंटरनेट नहीं होता। अपना जो लीडर है वो अपने कारकुनों को क्या मैसेज देना चाहता है, पता ही नहीं चलता। यानी आप फर्ज कीजिए कि वहां पर अली में एक काफिला तो नहीं आ रहा, काफिले तो बहुत सारे आ रहे हैं, और कहां कहां से आ रहे हैं मैं आपको भी बताता हूं कि रूट्स क्या क्या हैं, कहां कहां से काफिले निकल रहे हैं, और कितने मकामात पर इकट्ठे होंगे, अलग अलग कहां कहां पर जमा होंगे, कितनी जगहों पर इंगेज किया जाएगा पंजाब पुलिस को और इंतजामिया को, हुकूमत को। ये सारा प्लान तो अगरचे बना हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कारकुन अक्सर ऐसा मरहला आ जाता है एहतजाज के दौरान कि जब पता ही नहीं चलता कि अब हमारा लीडर क्या क्या रहा है। चाहे वो अलीमीन गंडापुर हो, चाहे वो असद कैसर हो, चाहे वो शहरयार अफरीदी हो, चाहे वो अली मोहम्मद खान हो, हर बंदा अपने अपने ग्रुप को लेकर निकल रहा है ना। तो फिर वो जो कहना चाह रहा है वो अपने कारकुनों तक कन्वे कैसे करेगा। उसके साथ फर्ज करें 4000 5000 बंदा है एक बंदे के साथ, एक लीडर के साथ, वो उन सबको कैसे कन्वे करेगा। इंटरनेट नहीं होगा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा होगा। उसका तोड़ तहरीक इंसाफ ने ये निकाला है कि एक ऐप इंस्टॉल करवाई है जो 300 मीटर के अंदर अंदर ब्लूटूथ के जरिए से मैसेजेस देगी। आप उस ऐप को इस्तेमाल करें, आप उस ऐप के जरिए से वो तमाम मैसेजेस, यानी उस ऐप को आप अगर उसमें ऐड हो जाएंगे तो वो सारे आपको जो है वो मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। यानी आप अगर 300 मीटर के रेडियस में हैं तो आपको पैगाम रसानी का कोई मसला नहीं होगा, मैसेज आपको पहुंचता रहेगा। यही नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, बल्कि अब जाहिर है आपस में जो पैगाम रसानी हो रही है तो मीडिया को कैसे पता चलेगा, यूट्यूबर्स को कैसे पता चलेगा। सोशल मीडिया तो एक जाहिर है उनको भी, उनकी भी ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर भी सारी पैगाम रसानी हो रही हो, मालूमात की रसाई हो सोशल मीडिया तक भी। उसके लिए मीडिया के लोगों को भी ये ऐप्स इंस्टॉल करवाई गई हैं। मुख्तलिफ जो चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी वो ऐप्स इंस्टॉल कर लिए हैं, और वो कम्युनिकेशन में आ गए हैं ताकि उनको भी स्ट्रैटेजी पता चलता रहे, खबर मिलती रहे, और वो खबरें आगे देते रहें। तो ये जो इंटरनेट का तोड़ है, इसको किसी हद तक निकालने की कोशिश की गई है कि कम से कम वो लोग जो एहतजाज में शामिल हैं उन तक कम्युनिकेशन आसान हो, और उनको पैगाम जो है उन तक पैगाम रसानी हो रही हो। तीसरा ये किया गया है
کہ جو اس احتجاج کے دوران جب آپ مار پیٹ ہوتی ہے، جب آنسو گیس کی شیلنگ آتی ہے اور جو آپ کو ایک رد عمل کا سامنا حکومت کی طرف سے کرنا پڑتا ہے، اس کے توڑ کے لیے جو ضروری سامان چاہیے ہوتا ہے، مثلا پتھراؤ کے لیے آپ کو جو سامان چاہیے ہے، آنسو گیس کی شیلنگ کا دفاع کرنے کے لیے جو سامان چاہیے ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو جو ہے وہ آنسو گیس کا جواب بھی دیا جا سکے، ان تمام چیزوں کے لیے جو سامان ہے وہ قافلے ساتھ لے کر نہیں آ رہے، وہ سامان آلریڈی ان مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے، ان اضلاع میں، ان شہروں میں، ان جگہوں پر جہاں سے اس کی ترسیل آسان ہو سکے، جہاں پر یعنی آلریڈی وہ سامان مختلف اضلاع میں مختلف جگہوں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ جن جگہوں پر اس کشیدگی کی یا پولیس اور انتظامیہ کے رد عمل آنے کی توقع ہے، وہاں پر وہ سامان پہلے سے پہنچا دیا گیا ہے، اور کوئی سینکڑوں لوگ، یعنی ایک ایک جگہ پر کوئی 50 100 لوگ جو ہیں آلریڈی بھجوا کر ان کی ذمہ داریاں لگا دی گئی ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو اگر تحریک انصاف کے کارکنوں پر مختلف مقامات پر شیلنگ ہوتی ہے اور اگر ان کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، ان کو منتشر کرنے کے لیے ربڑ کی گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو اس کے سیفٹی کے لیے جو ضروری آلات ہیں، سامان ہے، وہ آلریڈی ان مقامات پر پہنچا ہوگا، جو کہ 10 منٹ میں یا 15 منٹ کے مارجن پر وہ سامان وہاں پر پہنچایا جا سکے گا۔ یہ حکمت عملی بھی مکمل طور پر تیار کی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے اس مرتبہ۔ اس کے علاوہ قافلوں کا روٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کے علم میں آیا تھا کہ سارے قافلے ایک ہی روٹ کو استعمال کر کے نہیں پہنچ رہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے قافلے علی مین گنڈا پور کے قافلے میں ضم ہو جائیں گے اور پھر وہ اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے، ایسا نہیں ہو رہا۔ قافلوں کو مختلف مقامات، مختلف راستوں کے ذریعے لایا جا رہا ہے اور وہ مختلف مقامات پر انگیج کریں گے حکومت کو یا انتظامیہ کو یا جو پولیس ہے اس کو یا فورسز ہے ان کو، وہ انگیج کریں گے۔ مثلا ایک قافلہ جو یہاں پشاور سے آ رہا ہے، پشاور، ثوابی، نوشہرہ، چارسدہ، مردان، یہ جو 5 اضلاع ہیں، ان کے قافلے تو علی مین گنڈا پور کے ساتھ ہی آئیں گے اور یہ ثوابی پر آ کر پہلا پڑاؤ ڈالیں گے، یعنی ان کو پہلی مزاحمت کا سامنا ٹک پل پر ہوگا، اس کے پیچھے ثوابی پر، یہ وہاں پر ہی اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور وہیں آ کر جو ہے، اچھا اس پڑاؤ کے بعد کی حکمت عملی کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو آگے جا کے، لیکن میں روٹ پہلے بتا دوں۔ تو یہ جو 5 اضلاع ہیں ان کا قافلہ تو علی مین گنڈا پور کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ یہاں پر آ کر ثوابی میں رکے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو جنوبی اضلاع ہیں، ٹانک ہے، بنو ہے، ڈی آئی خان ہے، وزیرستان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہاں سے جتنے پی ٹی آئی کے قافلے آ رہے ہیں، یہ سارے قافلے موٹر وے کے ذریعے نہیں آ رہے، یعنی پہلے پیچھے تو موٹر وے استعمال کریں گے، لیکن یہ آگے یہ جو پشاور اسلام آباد موٹر وے ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے، یہ کوہاٹ آئیں گے، کوہاٹ اور خوشحال گڑھ اور فتح جنگ، یہ راستہ استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن رکیں گے کہاں، اس کا مقام بھی طے کر لیا گیا ہے کہ اگر ان کو آگے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کہاں پر آ کے رکیں گے۔ تو یہ روٹ الگ ہے اور یہ قافلے لگا رہے ہیں۔ تیسرا قافلہ سوات سے آ رہا ہے، سوات کا قافلہ سوات موٹر وے کو استعمال کرے گا، اور ظاہر ہے سوات موٹر وے کھلی ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ سوات موٹر وے جو ہے وہ سوات والا قافلہ وہاں سے آئے گا اور وہ 2 آپشنز استعمال کر سکتا ہے، یا تو وہ سوات موٹر وے سے اتر کر وہیں پر پڑاؤ ڈالے، یا پھر ثوابی میں جو علی مین گنڈا پور کا قافلہ ہے اس کو جوائن کر لے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ الگ سے رہے گا سوات والا قافلہ، اور یہاں پر جو ہے وہ الگ سے اپنی حکمت عملی بنائے گا، اور ظاہر ہے وہ حکمت عملی علی مین گنڈا پور کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر چل رہی ہوگی۔ تو یہ مختلف روٹس بنائے گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا سے اور مختلف مقامات سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کس کس قافلے کے ساتھ آنا ہے یہ طے کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ ظاہر ہے حکومت کی جو انتظامیہ کی توجہ ہے وہ مختلف مقامات پر بٹی رہے گی، اور ان کو ٹیکل کرنا، احتجاج کرنے والوں کو ٹیکل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تیسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو حکمت عملی بتاؤں کہ یہ یہاں پر آ کر کریں گے کیا، ثوابی میں آ جائیں گے، آگے کیا کریں گے، آگے کیا حکمت عملی ہے، آگے کنٹینرز ہیں، شیلنگ ہے، پولیس ہے، کیا حکمت عملی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پورے احتجاج کا، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ بلوچستان سے جو قافلے ہیں وہ بھی پشاور پہنچنا شروع ہو گئے۔ سالار خان کاکڑ، جن کے بارے میں رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا پہلا بڑا قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، وہ پشاور کے پی ہاؤس پہنچ گیا ہے، اور وہ کل علی مین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ موو کرے گا۔ ظاہر ہے وہ اکیلا یہ قافلہ موو نہیں کر سکتا تھا، اکیلا یہ قافلہ جو ہے ان کو یہ منتشر کر دیا جاتا، تو یہ علی مین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان سے جتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں آئی ہیں، 10 لوگوں کی ٹولیاں، 20 لوگوں کی ٹولیاں،
15-15 لوگوں کی ٹولیاں. یہ لوگ جو ہیں کچھ ٹیکسیوں میں آئے ہیں, کچھ اپنی گاڑیوں میں آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں بن جاتے ہیں. 400-500 لوگ جو ہیں وہ پشاور پہنچ چکے ہیں. یہ سالار کاکڑ کے قافلے کو یا علی مین گنڈا پور کے قافلے کو جوائن کر کے انہی کے ساتھ آگے آئیں گے. تو بلوچستان کے جتنے لوگ احتجاج میں شرکت کے لیے آنا چاہتے تھے ان میں سے بیشتر لوگ آلریڈی پشاور آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ خبریں یہ بھی ہیں کہ پشاور سے اور خیبر پختونخوا سے کئی لوگ آلریڈی 4-5 دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد بھجوائے جا چکے ہیں اور وہ آلریڈی اسلام آباد میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت کو ان باتوں کی اطلاعات ہیں سب کی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہاسٹلز پہ, گیسٹ ہاؤسز پہ چھاپے مار رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو یہاں تک آئے ہیں وہ گیسٹ ہاؤسز میں چھپ کے تو نہیں رہیں گے, وہ ظاہر ہے پھر دوست احباب اور اس طرح سے انہوں نے اپنے ٹھکانے رکھے ہوں گے اور وہ اچانک نکلیں گے اس دن جس دن احتجاج اسلام آباد پہنچ جائے گا, یا یہ جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اب علی مین گنڈا پور نے ابھی میں آج صبح سے پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا. پہلے عظمہ بخاری نے کی ہے, پھر پریس کانفرنس یہ دانیال چودھری نے کی ہے, ابھی عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا. تو عطا, اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 4:10 ہوئے ہیں. تو عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ کہتے تھے کسی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. حالانکہ بیرسٹر گوہر سے علی جو ہے وہ بار بار محسن نقوی صاحب رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ملتوی کر دو, ابھی بھی ملتوی کر دو. حکومت اس وقت کیوں پریشان ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت کی پریشانی کی وجہ کیا ہے. لیکن بہرحال علی مین گنڈا پور کا جو پہلے میں آپ کو سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. علی مین گنڈا پور نے کہہ دیا ہے کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہے ہمارے ساتھ, جاؤ جا کر عمران خان سے بات کرو, اور عمران خان کی رہائی تک کوئی بات نہیں ہوگی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب مذاکرات تبھی ہوں گے جب عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. تو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا, اور رہا کرنے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے تمام بڑے مقدمات میں عمران خان کو عدالتوں نے ضمانتیں دے دی ہیں یا بریت دے دی ہے. تمام بڑے, عدت کا کیس جو بنائے گئے تھے, بھونڈے کیسز بنائے گئے تھے, سائفر کا کیس, توشہ خانہ کے دونوں کیسز, 190 ملین پاؤنڈ کیس, سب میں یا ضمانتیں ہیں یا بریت ہے. تو عمران خان کو اندر رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس لیے عمران خان کو رہا کرنا بڑا آسان ہے انتظامیہ کے لیے. وہ کہہ دیں کہ جی چونکہ عدالتوں سے نے انہیں ضمانتیں دے دی ہیں تو ہم ان کو رہا کر رہے ہیں. لیکن یہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں پھنسا دینا اور الٹے سیدھے مقدموں میں پھنسا کے ہم کو گرفتار رکھا گیا. تو علی مین گنڈا پور نے کہا کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی تب تک کوئی بات نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا پلان کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پلان یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو قافلے آ رہے ہیں انہیں جس مقام پر پہلی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا, یعنی جہاں سے وہ پنجاب میں داخل ہو رہے ہوں گے وہاں وہ بیٹھ جائیں گے. جیسے علی مین گنڈا پور کا قافلہ سوابی سے اٹک آئے گا تو وہ وہیں بیٹھ جائے گا, اٹک کے پل کے پرلی طرف بیٹھ جائے گا, اور وہ بیٹھ کر انتظار کرے گا راستے کھلنے کا. اگر تو تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی, کوشش کریں گے کہ وہ آگے آئیں اور جتنا آگے بڑھتے جائیں ترنول تک آ جائیں. لیکن اگر نہیں آنے دیا گیا, مزاحمت شدید ہوتی ہے, تو پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہیں بیٹھ جائیں گے اور انتظار کریں گے. پیچھے سے کھانا آتا رہے گا, پیچھے سے بستر بھی آتے رہیں گے, پیچھے سے سامان بھی ملتا رہے گا, کوئی جلدی نہیں ہے. تحریک انصاف کی حکمت عملی ایک نقطے پر اس وقت مشتمل ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے. ہم نے انگیج کرنا ہے, اور حکومت کو آلریڈی 2 دن پہلے انگیج کیا جا چکا ہے. حکومت نے پورا شہر, پورا پنجاب, پورا اسلام آباد پنڈی اور بیشتر ملک کے بیشتر حصے آلریڈی بند کر دیے. اڈے بند ہیں, اسکول کالجز اوبیسلی بند ہیں, ہاسٹل بند ہیں, اور ٹرانسپورٹیشن بند ہے. سب کچھ آلریڈی بند کر دیا ہے. جب سب کچھ بند ہو گیا ہے, سب کچھ بند کر دیا گیا ہے, تو پی ٹی آئی کا مقصد تو حاصل ہو گیا. اب پی ٹی آئی چاہے اٹک میں بیٹھے یا ڈی چوک میں بیٹھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ ڈی چوک میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو شاید اتنے مقاصد حاصل نہ ہو سکیں, یا حکومت کو اتنی پریشانی نہ ہو جتنی اٹک میں بیٹھ کے ہوگی. کیونکہ جب اٹک میں پی ٹی آئی بیٹھی رہے گی تو حکومت کو لگے گا کہ جب ان کو راستہ دیا یا اندر آ جائیں گے, تو ان کو راستہ نہیں دینا. اس کے لیے وہ راستے اپنے بند کر کے رکھیں گے, راستے کھولیں گے نہیں. تو جب حکومت راستے بند کر کے رکھے گی تو آخر ملک کو کتنا عرصہ بند رکھا جا سکتا ہے؟ 2 دن, 4 دن, 5 دن, 10 دن. اور اس کا الزام پی ٹی آئی پر بھی نہیں آئے گا, اس کا الزام حکومت پر ہی آئے گا. یعنی وہ راستے پی ٹی آئی نے بند نہیں کیے, وہ راستے حکومت نے بند کیے ہیں. پی ٹی آئی تو بس احتجاج کرنے کے لیے آ رہی ہے, پورا ہم نے احتجاج کرنے کے لیے. تو بنیادی حکمت عملی تحریک انصاف نے یہ بنائی ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ڈی چوک ہم نے فوراً پہنچنا ہے 24 کو یا 25 کو پہنچنا ہے. جب تک حکومت راستے نہیں کھولے گی, حکومت ملک کو بند کر کے رکھنا چاہتی ہے, تو اس کا الزام حکومت کے سر ہے. ٹھیک ہے, بند کر کے رکھیں, ہم یہاں دھرنا دے کر
اٹک میں بیٹھے رہیں گے، اور اگر اٹک میں بیٹھے رہیں گے تو مقصد وہیں پر بیٹھ کے حل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ راستوں کو زیادہ عرصہ بند رکھے، ملک کو زیادہ عرصہ بند رکھے، کیونکہ جتنا عرصہ یہ راستے بند رہیں گے، اٹک کے پل پر پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے رہیں گے، تب تک یہ پوری دنیا کی ایک بڑی خبر ہے کہ ملک بند ہے، موٹر ویز بند ہیں، بس اڈے بند ہیں، ریلویز ابھی چل رہی ہے لیکن نہ جانے اس کو کب بند کر دیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ملک کو کب تک منجمد کیا جا سکتا ہے؟ تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ ہم حکومت کے ایکشن کا انتظار کریں گے، نہ کہ ہم اپنے آپ کو تھکائیں، کھپائیں، کارکنوں کو آنسو گیس کھلائیں اور اسلام آباد میں جلد سے جلد گھسنے کی کوشش کریں۔ کوئی جلدی نہیں ہے، مقصد حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے جب 2 دن پہلے حکومت نے خود ہی ملک کو بند کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی ان لائنز پہ سوچ رہی ہے، اور جو معلومات مجھ تک مل سکی ہیں، مجھے مل سکی ہیں، وہ انہی لائنز پر پی ٹی آئی کی حکمت عملی پر مشتمل ہے۔ باقی جو اپڈیٹس ہیں وہ اگلی ویڈیو میں دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔